मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम सुनने और देखने वालों की सलामती हो। एक दफ़ा फिर से आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कलाम मुकद्दस पर खुश आमदीद कहता हूँ और हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आज भी हम खुदा उनके पाक कलाम में से जो कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, खुदा उसके वसीला से हमें बड़ी बरकत देगा। खुदा के पाक कलाम में से आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने का हूँ वो ये है कि मसीह की खातिर दुख सहना। तो इस बात को सीखने के लिए हम खुदा के पाक कलाम में चलते हैं और मैं एक हवाला आप सबों के लिए तिलावत करूंगा जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत में आपके लिए तिलावत करता हूं। क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जाफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूं। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत पाकलाम के लिए। अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मसीह की खातिर हम पर यह फजल हुआ है कि ना फक्त उस पर ईमान रखें बल्कि उसकी खातिर क्या करें, दुख भी सहें। यानी महज मसीही होना, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना, उसको खुदा मानना, उसको खुदा का बेटा मानना, उसे अपना जाती निजात दहिंदा कबूल करना और उसके बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना, चर्च जाना, सिर्फ यही काम काफी नहीं है, बल्कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसकी खातिर दुख सहना, ये इंपॉर्टेंट रोल है कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसको कबूल करते हैं, तो ना सिर्फ उसको कबूल करें बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहें। और दुख सहना क्यों जरूरी है, जिस तरह मुकद्दस पतरस अपने खत में लिखते हैं। अगर हम मुकद्दस पतरस का पहला खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। तो ये जो मुकद्दस पौलुस रसूल जो बात कर रहे हैं कि हमें मसीह की खातिर दुख सहना है, तो इसकी शुरुआत खुदा यीशु मसीह ने खुद की। तो जिस तरह यह हमने पढ़ा है कि लिखा है कि हम इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि जिस तरह मसीह हमारे वास्ते दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये नमूना किस तरह दिखाया हमें कि उन्होंने हमारी खातर हमारे गुनाह, हमारी बुराइयां, हमारी बदियां, हमारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली और बाप की मर्जी को पूरा किया। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने आए थे, कि वो अपने आप को कुर्बान करने आए थे हमारे लिए, हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए। और उन्होंने ऐसा करके हमें, अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को, अपने बिलीवर्स को एक नमूना दिया है ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। और अब हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर कैसे चल सकते हैं? जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे हर रोज अपनी सलीब उठानी होगी। और अब हम जब खुदावंद यीशु मसीह की खातिर हर रोज सलीब उठाते हैं, तो हम कैसे उठाते हैं? जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात तो हम जानते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर अगर मत्ती रसूल की इंजील उसका हम 5वां बाब देखें तो वहां लिखा है, 5वें बाब की अगर हम 43वीं आयत में पढ़ें तो वहां लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से दावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हम आसमानी बाप के बेटे ठहरेंगे जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे। तो हम जब खुदावंद यीशु मसीह की खातिर किस तरह आज दुख सहते हैं, जब हम अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, हम अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, जो हम पर लानत करते हैं हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं? हम खुदावंद यीशु मसीह की खातिर दुख सहते हैं। और ये नमूना हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारी खातिर गालियां बर्दाश्त की, मारे खाई, कोड़े खाए और तरह तरह की बातें सही, दुख सहे। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया कि हमें भी उसकी खातिर ये सब कुछ सहना है। महज उस पर ईमान ही नहीं रखना, महज उसको अपना खुदा ही नहीं मानना, अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करना, बल्कि उसको कबूल करके उसके लिए जीना है। हमें मसीही जिंदगी गुजारनी है, मसीही जीवन जीना है। और वो कैसे मुमकिन है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी पाक मर्जी बजा लाते हैं, तो तब हम खुदा बाप के सच्चे बेटे ठहरते हैं।
اور اس لیے مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وقت اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ تو آج ہم جتنے بھی مسیح ایماندار ہیں جو ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، جتنے بھی قبول کریں گے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف محض یہی نہیں کرنا کہ ہم نے بپتسمہ لے لیا، اس کے بعد ہم دعائیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مسیحی زندگی بھی گزارنی ہے، مسیحی جیون گزارنا ہے جس میں دکھ اور تکلیفیں ہیں۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کے انر سرکل کے شاگردوں کو دیکھیں تو ان میں سے سوائے ایک کے، جو 12 میں سے ایک کے، باقی سب نے شہادت پائی، سب خدا یسوع مسیح کے لیے شہید ہوئے، صرف ایک ہی طبعی موت مرا۔ تو ان سب نے خدا یسوع مسیح کی خاطر کیا؟ دکھ اٹھایا، اذیت سہی۔ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ہم جانتے ہیں کہ ہیرودیاس نے 2 سال تک کے بچوں کو مروا دیا، اسٹیفنس نے سنگساری برداشت کی، اور ہمیں بے شمار مثالیں کلام میں ملتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی خاطر لوگوں نے، خداوند کے شاگردوں نے، اس کے ماننے والوں نے کتنے دکھ اٹھائے۔ دکھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی طور پر خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی اس کو دے چکے ہیں، ہم اس کو قبول کر کے نجات دہندہ، ہم اس کی راہوں پر چل رہے ہیں، ہم اس کے حکموں کو مان رہے ہیں، ہم اس کے لیے ہر روز صلیب اٹھاتے ہیں اور اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اگر ہم مقدس پالوس رسول کی بات کریں جو یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر ہم اسی باب میں فلپیوں 2 باب اور اس کی اگر ہم 12ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کہ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ اے بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو جو کچھ مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ یعنی مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ جو کیسری سپاہی ہیں اور جتنی بھی پلٹن ہے اور جتنے بھی سب وہاں لوگ ہیں، ان کے بیچ میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے جیسے کہ میں مسیح کی خاطر قید ہوں۔ جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے، عادی مجرم، اس سے کہتے ہیں یہ تو عادی مجرم ہے، یہ بار بار اسی جرم کی سزا میں حوالہ جاتا ہے، یہ بار بار اسی جرم کی سزا بھگتتا ہے۔ تو مقدس پطرس جو ہے وہ مسیح کی خاطر عادی مجرم بن چکے ہوئے ہیں کہ وہ مسیح کی خاطر بار بار اپنے آپ کو قید کروا لیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسری سپاہیوں اور اس کی ساری پلٹن کے بیچ میں، یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں اگر قید میں ہوں تو کس وجہ سے ہوں، اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ میں مسیح کی خوشخبری کی خاطر دکھ سہ رہا ہوں، اور یہ سب کچھ کہتا ہے کہ اس کی ترقی ہی کا باعث ہوا۔ اور پھر آگے 14ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرت کرتے ہیں۔ تو مقدس پالوس رسول کا یہ جو سٹیپ ہے کہ وہ مسیح کی خاطر اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنے اور بھی جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سناتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور زیادہ دلیری ملتی ہے میرے اس اقدام سے، میرے اس قدم سے کہ جو میں مسیح کی خاطر لیتا ہوں۔ اور پھر آگے لکھا ہے 15ویں آیت میں کہ بعض جھگڑے اور حسد کی وجہ سے منادی کرتے ہیں، بعض نیک نیتی سے، اور ایک تو یہ جان کر کے مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوا ہوں، مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی میری محبت میں، کوئی خود مسیح کی محبت میں منادی کر رہا ہے مسیح کی، کوئی میری قید میں تکلیف کو بڑھانے کے لیے خدا کی منادی کر رہا ہے، لیکن وہ 18ویں آیت میں کہتے ہیں کہ پس کیا ہوا، صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اور کہتے ہیں کہ میں اس سے خوش ہوں اور رہوں گا بھی۔ تو مقدس پالوس رسول نے بھی، ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی خاطر طرح طرح کے دکھ اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب دیکھیں تو اس کی اگر ہم 23ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے، شہر کے، بیابان کے، سمندر کے، جھوٹے بھائیوں کے، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک پیاس، فاقہ کشی میں، سردی ننگے پن کی حالت میں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آد آتی ہے۔ تو ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول نے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا ہے۔
اور اسی لیے وہ ہر ایک مسیحی کو یہاں انکریج کر رہے ہیں کہ صرف محض مسیح کو قبول کرنا، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی خاطر دکھ سہنا ہے، یعنی اس کی بادشاہی کی خاطر، اس کے نام کے لیے، اس کی جلال کے لیے ہمیں ہر چیز برداشت کرنی ہے۔ اور مقدس پطرس اپنے خط میں ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ اگر ہم مقدس پطرس کا پہلا خط اور اس کا دوسرے باب کی 18ویں آیت دیکھیں، آپ اسکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ آئے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے کیا کرو، تابع رہو، نہ صرف نیکوں کے اور حلیموں کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی۔ تو مقدس پطرس سے ایک تمثیل دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی نوکر ہیں وہ بڑے خوف سے تابع رہیں اپنے مالکوں کے، نہ صرف ان کے جو حلیم یا نیک ہیں بلکہ ان کے بھی جو بد مزاج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ یعنی ہمیں خدا کے خیال سے اگر ہم کسی کی بے انصافی کے سبب سے دکھ اور تکلیفیں سہ رہے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے۔ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یعنی خدا چاہتا ہے ہم اس کی خاطر لوگوں کی جو تکلیفیں برداشت کریں، ان کی بے انصافی کے باعث جو دکھ وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں ہم وہ بھی برداشت کریں، تو تب جا کے ہم مسیح کے سچے شاگرد کہلائیں گے، اور تب ہم خدا باپ کے سچے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے۔ کب؟ جب ہم خدا یسوع مسیح کی پاک مرضی کو بجا لائیں گے، جب ہم اس کے نام کی خاطر دکھ برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے ایک گال پہ تماچا مارے تو ہم دوسرا بھی اس کی طرف کر دیتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لعنت کرنے والوں کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ یہ کرنا ایک آسان چیز نہیں ہے، ہم فوراً سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بس معاف کریں اور محبت کریں، اور ہر ایک کو اپنی مانند پیار کریں، اپنے پڑوسی کو، جس میں پہلا حکم کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، عقل اور طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ تو خدا صرف چاہتا کہ ہم محبت کریں، اس طرح مسیح نے بھی محبت کر کے ہمیں ایک نمونہ دے دیا، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہر ایک سے محبت رکھیں، اور ایسا کر کے کیا کرتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اور اس کی خاطر ہم طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، دکھ سہتے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے مقدس پالوس رسول ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم محض خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھیں بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہیں۔ اور لکھا ہے کہ تم اسی طرح جانفشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ تو مقدس پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جیسے مجھے کرتے دیکھا تھا اور سنتے ہو، میں اب بھی ویسے ہی کرتا ہوں۔ یعنی میری مسیح کے لیے محبت کم نہیں ہوئی، میں آج بھی اس کی خاطر دکھ اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی مسیح کی خاطر جو ہے تکلیفوں سے گزرنا ہے، دکھ سے گزرنا ہے، پریشانیوں سے گزرنا ہے، ہمیں اس کے نام کی خاطر دکھ اٹھانا ہے۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کریں، اپنے آپ کو کسی تکلیف میں ڈالیں، بلکہ جو کچھ بھی ہم کریں وہ یہ جان کے کریں کہ مسیح کے لیے کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم تکلیف یا برداشت کر رہے ہیں، دکھ یا پریشانی، اس سے جلال ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کو ملنا چاہیے۔ ہمارے کاموں سے، ہمارے ایکشن سے خداوند کے نام کی وڈیائی ہونا چاہیے۔ ہمارا تکلیفیں برداشت کرنا، دکھ سہنا، اس کا سبب صرف خداوند یسوع مسیح کا نام جلال پائے، یہ اس کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں بھی جیسے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسا مزاج اس کا تھا ویسا ہی رکھو۔ اور خداوند یسوع مسیح کا مزاج کیا تھا کہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، جو کہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ کیا کیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کے اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو خداوند یسوع مسیح کا اخلاق دیکھ کے، ان کا مزاج دیکھ کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، اپنے آپ کو خالی کیا، خادم کی صورت اختیار کر کے یہاں تک باپ کی وفاداری میں چلے گئے کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی خاطر اتنے وفادار ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، اپنے آپ کو خالی کر دیں، اپنے اندر سے ہر قسم کی انا کو، غرور کو دور کریں کہ ہم کچھ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی خود کو کچھ سمجھتا ہے تو وہ نہ سمجھے، ہم اپنے آپ کو خالی کریں جس طرح مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا۔ اس نے تو خدا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خالی کیا، اور ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں میں خدا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے، ہمبل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی اس کی وفاداری میں یہاں تک چلے جانا ہے کہ لکھا ہے جیسے کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو ہمیں بھی لوگوں کے دکھ اور تکلیفیں برداشت کرنی ہے۔ ہم آج ان کی چھوٹے چھوٹے کسی کے
اپنی دعوت پر نہ بلانے سے، کسی کے ذرا ہمیں فون نہ کرنے سے، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں سے ناراضگیاں پا لیتے ہیں، ان سے اپنے رشتے ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اتنا ہمبل اپنے آپ کو کیا کہ صلیبی موت گوارا کی، اور ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو دوسروں سے ناراض کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے، ہمیں بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت کرنا سیکھنی ہے، تاکہ ہم خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں۔ میرا ایمان ہے کہ آج جو کچھ بھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے خدا یسوع مسیح کی خاطر دکھ سہنے کے متعلق سیکھا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں بہت سا پھل لے کر آئے گا، ہمیں خدا باپ کے سچے بیٹے اور بیٹیاں بنائے گا، اور ہمیں مسیح کی محبت سے بھرے گا، اور اس کی خاطر دکھ سہنے میں ہماری مدد کرے گا۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ